अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मालिक। आज हम दो बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। एक तो जाहिर है ईरान अमेरिका जंग बड़ा ही क्रिटिकल फेज आ गया है, और दूसरा आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस पहली दफ़ा एक नया फार्मूला आया है जहाँ पे फेजेस के अंदर होगा। क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या किसी के फ़ायदे के लिए हो रहा है, लेकिन वो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। पहले ज़रा ईरान पे बात हो जाए। 10 दिन हो गए हैं, भरपूर जंग ही आप इसको कह लें। अमेरिका ने भरपूर किस्म का दबाव डाला हुआ है, रोज़ बॉम्बिंग, ईरान वापस स्ट्राइक बैक कर रहा है। लेकिन एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई, जो मीडिएटर्स थे, एक नए 10 दिन के फार्मूले की बात हो रही है कि 10 दिन के लिए एक ट्रूस हो जाए और उसके अंदर जो है फिर बाकी अगली चीज़ों का फैसला हो जाए। अब देखना यह है कि ये बात कहाँ पहुँचती है। बराक रवीड हैं जो एक्सिस के नुमाइंदा हैं, इनको मैं इसलिए बार बार कोट करता हूँ अपने प्रोग्राम से बिकॉज अभी तक इन्होंने जितनी भी खबरें दी हैं अमेरिका, व्हाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, वो तकरीबन सारी 99.9% दुरुस्त साबित हुई। कि खुद भी अमेरिका के सदर से बातचीत करते रहते हैं। उनकी लेटेस्ट खबर क्या है? उन्होंने कहा इस वक्त 2 ऑप्शंस अमेरिका के जेर गौर हैं। पहला ऑप्शन ये है कि ये 10 दिन का जो फॉर्मूला आया है उस पर भी अभी हम बात करेंगे कि उसमें है क्या, कि या इस पर बात कर ली जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुल जाए, और दूसरा ये है कि बहुत बड़ा एक नया मार्ग खोल दिया जाए, अमेरिका और इजराइल मिल के ईरान को इतना तबाह करें कि ईरान मजबूर हो जाए इनकी शराइत पे बात करने का। वो बताते हैं कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने इसका फैसला नहीं किया। यह भी क्लियर नहीं है कि क्या उनको फुल ब्रीफिंग दे दी गई है इस नए फॉर्मूला पे, लेकिन ये एक चीज़ क्लियर है कि अमेरिका में ये अब फैसला कर लिया टॉप एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि ये वाला मामला इस तरह नहीं चल सकता, इधर से ठोका ठोक, उधर से ठोका ठोक, और एक जिसको कहते हैं ना एक कंट्रोल्ड ये कॉन्फ्लिक्ट ये चलता है। ये आइदर और की स्टेज पे आ गया है। वो कहते हैं कतर, इजिप्ट, पाकिस्तान, ये 3 लोग हैं मेन जिन्होंने ये 10 दिन का सीजफायर का फॉर्मूला दिया है, और ये देख रही है। और ट्रंप ने इन द मीनवाइल इसके मुताबिक इजराइल को भी कहा है कि अभी जरा अपना हाथ रोकें, कोई ऐसा काम ना करेंगे जिससे अमन में और खलल पड़े। अर्ज का वर्ड यूज किया है, फॉरबिड नहीं किया। ट्रंप हैज अर्ज्ड इजराइल टू अवॉइड स्टेप्स, तो द गोल सी सॉफ्टी लैंग्वेज है। लेकिन एट द सेम टाइम वो बताते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यह भी पूरा यकीन है कि ये टॉक्स शायद फेल हो जाएंगी, और इसलिए वो जंग की भी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा नए फाइटर जेट्स ले आए हैं, रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ले आए हैं, और इतनी बड़ी फोर्स असेंबल कर रहे हैं कि अगर फुल फ्लेज वॉर हो तो वो उसके लिए तैयार हो। दूसरी तरफ जो इजराइल की आर्मी है वो भी हाई अलर्ट पे है, और पूरा एक एक्सपेंशन ऑफ वॉर की फुल तैयारी पे है कि अगर ये जॉइंट मिशन हो जाता है तो फिर वो उसकी भरपूर तैयारी में हो। एक चीज़ क्लियर हो गई है कि 10 दिन की जो बमबारी हुई है, जितना मैसिव हमले अमेरिका ने किए हैं, ये कमर नहीं उसको तोड़ सके ईरान की, उसकी ग्रिप नहीं हॉर्मुज़ से ख़त्म कर चुके, बल्कि ट्रंप को एक ऐसी जंग में और ले गए हैं जो वो चाहता नहीं था। लेकिन 3 लोग अब इनके लेटेस्ट मारे गए हैं अमेरिकन सोल्जर्स लेटेस्ट अटैक्स में, जो अब तादाद 17 हो गई। अब तक जो इनकी अपनी एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक अभी तक जब से जंग शुरू हुई थी 413 इनके जवान काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। उसमें ये वाले आप 100 लगा लें तो ये 513 के करीब बन जाते हैं, और जो टोटल हलाकतें हैं वो 17 हैं। एक ये भी है इनके मुताबिक, ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं अभी 2-4 दिन तो अभी दबा के बमबारी करूंगा क्योंकि मैंने बदला लेना है जो इन्होंने मेरा सोल्जर्स मारे हैं, सब कुछ है। लेकिन जो रीजनल मीडिएटर्स हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर हमले के बाद मामला और बिगाड़ का हो जाता। ये फॉर्मूला है क्या? इसमें 2-3 पॉइंट्स वो बताते हैं बराक रवीड के जो इनको दिया है। वो कहते हैं कि एक तो यह है कि फॉर्मूला ये कहता है कि आप दोनों जंगी हमले रोक दें, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है आपको पता है उसकी एक साइड ओमान के साथ पानी का इन्होंने रास्ता खोला हुआ था, एक तरफ ईरान का था। तो उन्होंने कहा कि दोनों रास्ते खुल जाएं, और ना ईरान उधर से गुजरने वाली शिप्स पे हमला करे, और ना अमेरिका ईरान वाली साइड से या ईरान की पोर्ट्स पे जाने वाली जो शिप्स हैं उनको रोके, और ये दोनों रुक जाएगा। और ये जो 10 दिन है ये कूलिंग ऑफ पीरियड हो जाएगा, दोनों का जरा माहौल थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अभी तक ट्रंप और ईरान दोनों ने ये प्रपोजल फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इन द मीन टाइम आपको पता है हुतीज जो हैं यमन में, जिनको अमेरिकन इजरायली कहते हैं कि प्रॉक्सीज हैं ईरान के, उनके वो बगल बच्चा जिसको आप कहते हैं, जो हकीकत अब बहुत बदल गई हुई, अब हुतीज उस तरह है नहीं। लेकिन जब उनके यमन एयरपोर्ट पे हमला हुआ तो हूथियों ने हमला कर दिया सऊदी अरेबिया पे, और अब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम ब्लॉकेट करेंगे बाबुल मंदब को, सऊदी टैंकर्स को और सऊदी ऑयल टैंकर्स को और शिप्स को।
آج 2 سعودی جہاز وہاں سے اپنا رخ موڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی لبنان کے صدر کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس چل رہی تھی, تو اس میں ان سے پوچھا گیا تو اس پہ انہوں نے کہا ابھی تک تو مجھے اطلاعات نہیں آئی ہیں, لیکن اگر ہوتیز کچھ کریں گے تو پھر ہم اس کو مناسب طریقے سے ڈیل کریں گے. تھوڑا سا انہوں نے گول مول سا جواب دیا. انہوں نے کہا ریجنل جو میڈیٹرز ہیں, جس میں یہ لاسٹ جولائی 15 کو ہی بات ہوئی تھی عمان میں, جس میں قطر, ایران, عمان یہ سارے اس گفتگو میں شامل تھے, کہ یہی فارمولا آگے چلیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ بات آ جاتی ہے. ایک یہ بھی آپشن ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایران کو ریزنیبل سروس فیز الاؤ کر دی جائیں, کہ جیسے جس کے اندر میری ٹائم سیکیورٹی, انوائرمنٹل پروٹیکشن اینڈ ادر سروسز. ایک سورس نے اس خبر میں کہا ہے کہ ریزنیبل فیز ہم دے دیں, بجائے اس کے کہ ایکسٹینڈرڈ فی کہ پر جہاز 1 ملین ہوگا, 2 ملین ہوگا, لیکن ہیڈز کے اندر. ایک دوسرا فارمولا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں اسٹیٹ آف ملاکا ہے, وہاں پہ ملیشیا, انڈونیشیا اینڈ سنگاپور, یہ وہاں سے گزرنے والی جہازوں سے کچھ سرٹن فیس لیتے ہیں, سروس چارجر لیتے ہیں ڈفرنٹ چیزوں کے لیے. ایک وہ ماڈل بھی ہو سکتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی چارجز ہونے ہیں یا ماڈل بننا ہے تو ایک جوائنٹ فنڈ بنا دیا جائے جس میں انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن بھی ہو. ان 2 چیزوں پہ تو لگتا ہے ایران کسی قیمت نہیں مانے گا. اور جو اب میڈیٹ کر رہے ہیں مین, اب اس بڑی مستند خبر کے مطابق اس میں قطر کے پرائم منسٹر محمد بن عبد الرحمن الثانی ہیں, قطر کے ایمبیسڈر علی التھوادی ہیں, پاکستان آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں, ایجپٹ کے فارن منسٹر بدر ہیں, اور عمانی فارن منسٹر بدر البزیدی ہیں. تو اب یہ ہیں جو 5-6 لوگ جو مین کر رہے ہیں. کہہ رہے تھے کہ اس میں بتایا گیا اس میں کہ بات چیت کافی بہتر جاری تھی, لیکن جب وہ 3 ان کے امریکن فوج کے 3 جوان ہلاک ہوئے اس لیٹسٹ پھڈے کے اندر سیٹرڈے کو, تو پھر اس کے بعد امریکہ تھوڑا سا پل بیک کر گیا. اور ٹرمپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پہلے میں اس کا ایک ایگزامپل بناؤں, سب کچھ بناؤں. اچھا, ایران اوپر سے فارملی ایران والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹاکس کے لیے تیار ہیں. جو اسماعیل بغائی ہیں, جو فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں, کل انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ملی ہیں جو پرپوزلز ہیں میڈیٹرز کے تھرو ملی ہیں, اور ابھی ہم اس کی ڈیٹیلز میں ڈسکس نہیں کروں گا, لیکن ہم ڈیموکریسی ہم چاہتے ہیں کہ ڈپلومسی کے لیے بات ہو. ساتھ انہوں نے جوڑ دیا کہ ڈپلومسی اور جنگ یہ کوئی کانٹراڈکٹری چیزیں نہیں ہیں, دونوں ایک ہی آبجیکٹو کی طرف ہیں, اور وہ ہے کہ ہم نے ایک ریزولوشن کو پہنچنا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایران جو ہے آرم فورسز وہ کرش کریں گی, رسپونڈ کریں گی, اینڈ کرش دا سورس آف یو ایس ایگریشن. اگر ہمارے پہ حملہ ہوا, سورس آف یو ایس ایگریشن ان کے نزدیک امریکہ کے وہ اڈے ہیں جو ان تمام ممالک میں ہیں. سو نام لیے بغیر انہوں نے یہ انڈیا بڑا کلیئر کر دیا کہ ہم ان تمام ممالک میں جو اڈے ہیں ان پہ ہم حملے کرتے رہیں گے. تو یہ اگر کوئی امریکہ کا خیال ہے کہ بات چیت رک جائے گی اور یہ علاقے کو ہٹ نہیں کرے گا ایران, انہوں نے بڑی کلیئرلی اس چیز میں کر دیا. دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑے سخت الفاظ بھی پچھلے دنوں استعمال کیے کہ جی یہ بڑا وہ ہے, دے آر سک پیپل, اور میں ان سے بات ہی نہیں کرتا, ٹائم ضائع ہوگا. میں نے کل بھی آپ کو خبر بریک کی تھی کہ برگن اسٹاک کے اندر انٹرسٹنگلی جو ان کی ٹیکنیکل ٹیمز تھیں ایران کی اور امریکہ کی, وہ ابھی تک وہیں ہیں, ان کو وہاں سے پل آؤٹ نہیں کیا گیا. وہ سیریں کرتے ہیں سارا دن, پہاڑوں پہ جاتے ہیں, امریکن سب کچھ ہے, لیکن بڑی جو کچھ ہمارے جرنلسٹ دوست وہاں پہ ہیں, فورن رپورٹرز, انہوں نے مجھے 2 دفعہ کنفرم کیا, کل بھی کیا, آج بھی کیا, کہ وہ ٹیمز وہیں پہ ہیں, بیکاز یہ لوگ ان سے ملتے رہتے ہیں. وہ آپس میں بات چیت نہیں کر رہے, بٹ دا ٹیکنیکل ٹیمز آر اسٹل دیئر. اور ایک چیز, بڑی چیز خبر میں اچھی انٹرسٹنگ جملہ ہے, وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے ٹاپ آفیشل سے بات کی تو اس نے مجھے کہا کہ the Iranians can't dictate the terms but they also can't be ignored. یہ ہے سچویشن جو اس وقت کھڑی بھی ہے. دوسری انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ انالیسز آیا ہے امریکہ کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز کا, انکلوڈنگ CIA نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ جو اسٹرائکس ہیں اس سے کوئی ایران کے رویے میں تبدیلی ہوتی نظر نہیں آتی, اور ایرانی تیار ہیں اس سے بھی زیادہ نقصان اٹھانے کو, اور وہ دے ول ناٹ بج, اور وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل بھی کرنا پڑے گا. CIA کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے, یہ رپورٹ کا بتا رہی ہیں کہ پرائمریلی ایک دوسری خبر میں واشنگٹن پوسٹ کی کہ CIA کی مین رپورٹ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ تہران میں جو رجیم ہے اس وقت, جو ان کی حکومت ہے, اس کی ابھی اسٹیئنگ پاور ہے, اور بڑی سالڈ طریقے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگرچہ بہت نقصان ہوئے, سب کچھ ہوا. اور انالیسز یہ کنکلوڈ کرتا ہے کہ ایران آرام سے 3-4 ماہ اگر بالکل بلاکیڈ بھی رہے
تو وہ 3-4 ماہ جو ہے وہ اپنا ریسورسز پہ گزارا کر لے گا. اس کے بعد اس کا فائنینشیل کرائسس اور گہرا ہوگا. اور پھر ایک پینیکوف ہیں, سینئر ڈائریکٹر دی اٹلانٹک کاؤنسل تھنک ٹینک, وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ سمجھتی ہے کہ ہم جتنا ہیوی حملے کریں گے اس سے ایران کی کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ بات چیت میں مجبور ہوگا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو اسیسمنٹ ہے بالکل غلط ہے. یہ ان کی اپنی اسیسمنٹس ہیں, سب کچھ ہے. اچھا, ایک طرف صدر صاحب اتنی غلط سخت باتیں کر رہے ہیں. کل انٹرسٹنگلی ایک ٹویٹ کرتا ہے وائٹ ہاؤس, اور وہ لکھتا ہے, ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے اوور ویلمنگ سپورٹ فار ایران پیس ڈیل. آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں, جس میں کہتے ہیں 60% سے زیادہ عوام جو ہے امریکہ کی, اس نے میری پیس ڈیل کو سپورٹ کیا ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ شاید وہ بات چیت آگے کر رہے ہیں. ان دا مین ٹائم اسرائیل نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں جی تھاؤزنڈز آف یورینیم انریچمنٹ سینٹریفیوج جو ہیں وہ انہوں نے ایک سائٹ سے, جس کو وہ کہتے ہیں پک ایکس ماؤنٹن, ایران میں اس کو کوہ کولانگ کہتے ہیں, اس کے اندر لے گئے ہیں. تو اب اس پہ حملہ کرنا چاہیے. وہ ٹرمپ کو اس پہ لا رہے ہیں. ٹرمپ نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے اٹ مائٹ بی دا نیکسٹ بگ ہٹ. سو اسرائیل اب ایک نیا یہ شوشہ چھوڑا ہے. 2 سوال اٹھتے ہیں, کیا اب ہم ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بعد کوئی صلح ہوگی؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایک سیکنڈ ان کو آؤٹ مل رہا ہے, کیا یہ 10 دن کے ٹروس پہ آ جائیں گے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات, جو 2-3 یہ فارمولا سامنے آ رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز پہ, کیا ایران اس پہ کسی بھی قسم کا اپنا سٹانس ڈائلیوٹ کرے گا کہ نہیں؟ اور ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو پہلا 14 نکاتی MOU ہوا تھا اس میں بھی شاید کلاس 5 جو ہرمز کی مینجمنٹ کے بارے میں اور ایک آدھی اور چیز, اس کی شاید تھوڑی سی لینگویج بھی تھوڑی سی ڈائلیوٹ کر دی جائے, ماڈریٹ چینج کر دی جائے, تاکہ ایک نیا بات چل سکے. کیا یہ 10 دن اگلے ٹروس ہو سکتا ہے؟ بیکاز اس وقت ایران کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں, وہ بھی IRGC سے ان کا تعلق ہے, پہلے ان کا تعلق ان سے ہی رہا ہے غالیباف صاحب کی طرح. تو ایک چیز تو کلیئر ہے کہ IRGC از ناؤ لیڈنگ دا ٹاکس اینڈ دا کورس آف ڈسکشن. ورنہ عراقچی صاحب بھی آ سکتے تھے, غالیباف صاحب بھی آ سکتے تھے. انٹیریئر منسٹر کا آنا جو ان کے ہے وہ بڑا ہی اس وقت ایک اور بھی اس کی ڈائمینشن ہے, بڑی امپورٹنٹ. یہ تمام چیزوں پہ بات کریں گے پہلے حصے میں. شجاع نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ, آتھر اور فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشیا سینٹر آف دی اٹلانٹک کاؤنسل کے. السلام علیکم شجاع صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں مالک؟ سر ٹھیک ٹھاک. کیا آپ کو لگ رہا ہے, اس نے رویڈ نے تو پورا, میں رویڈ کو سیریسلی لیتا ہوں سر, اس کی خبریں کبھی غلط نہیں ہوئی ابھی تک, کہ یہ 2 آپشنز ہیں. اسرائیل ایک نیا شوشہ چھوڑ رہا ہے. JD وینس, آپ کو یاد ہے JD وینس نے جتنا پبلکلی کرٹیسائز کیا ہے اسرائیل کو, پہلی بار ہوا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ اور فیوچر لائکلی کیا ہے اس کا پولیٹیکل ایئر ٹرمپ کا, جس طرح وہ پڑ گیا ان کو کھل کے, وہ ساری چیزیں دیکھیں. پہلا سوال تو یہاں کرتے ہیں نا کہ کیا آپ کو یہ 10 ڈے ٹروس کی کیا پاسبلٹی لگتی ہے؟ کیا ٹرمپ اور یہ جو وائٹ ہاؤس کا ٹویٹ آیا خاص طور پہ کہ پیس فارمولا 60%, کدھر جاتا ٹرمپ آپ کو نظر آتا ہے؟ ٹرمپ از لوکنگ فار اے وے آؤٹ. ان کو آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے اوریجنل مقاصد تھے جنگ کے, وہ تو کوئی پورے نہیں ہوئے. اب صرف ایک مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ ہرمز کھولا جائے, اور اگر کسی طرح سے وہ کھل سکے, اور خاص طور پہ وہ پیراگراف 5 کے بنا پہ, کیونکہ پیراگراف 5 کافی ویگ لینگویج تھی جس میں ایران اور عمان کو یہ رسپانسبلٹی دی تھی کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ فیصلے کریں کہ کس طرح وہ دونوں چینلز, عمانی چینل اور ایرانی چینل سے کشتیاں آ جا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 10 دن کا ٹروس ہے یہ اس کو شارپن کرنے کے لیے, اور پھر شاید اس میں کچھ ترمیم کرنے میں کچھ کوشش کی جائے گی. لیکن یہ آن اگین آف اگین جنگ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جاری رہے گی, اور ایران کی قوت برداشت بہت زیادہ ہے امریکہ سے, اور خاص طور پہ صدر ٹرمپ سے. اور صدر ٹرمپ کو یہ بھی اب ظاہر ہے سمجھنا پڑے گا, اور اسرائیل بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ امریکہ کی عوام اب جنگ کے خلاف ہے, اور امریکہ کی عوام کا رجحان اسرائیل سے ہٹ کے فلسطینیوں کی طرف جا رہا ہے. تو مطلب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. پیو ریسرچ کی رپورٹ تھی کہ 60% امریکن جو ہیں وہ دے ہولڈ این انفیوریبل ویو آف اسرائیل compared to 42% in March 2026.
تو یہ اب اسرائیل اس کے بارے میں کیا کرے گا، آئی تھنک اس پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے. اور اسرائیل نے کیا کیا ہے، اول تو یہ کہ انہوں نے جب سے جنگ شروع ہوئی تقریباً $100 ملین خرچ کیا ہے آن انفلوئنسنگ ود ان امریکہ. اور اس کے 3 مین اپروچز ہیں. ایک تو حکومت کا خرچہ جو کہ ڈائریکٹ ہوتا ہے، دوسرا ان کی ڈائسپورا منسٹری کا خرچہ ہے جو کہ انفلوئنسرز کو دیتے ہیں، اور تیسرا ان کی ایڈورٹائزنگ منی جو کہ وہ گوگل کو اور یوٹیوب کو اور ایکس کو اور دوسرے سوشل میڈیا کمپنیز کو دیتے ہیں. اور بہت سی یہ جو رقم وہ دے رہے ہیں یہ فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ کے تحت ان کو رپورٹ کرنی پڑتی ہے جب وہ اسرائیل سے پیسے لے کے اور پھر کچھ انفلوئنس کی کوشش کرتے ہیں. تو دس مینز اسرائیل از ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی. اور میں ہمیشہ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل ہیز اے ویٹو آن واٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ وانٹس ٹو ڈو اور کین ڈو. تو یہ خطرہ ہے کہ وہ جنگ کی طرف ان کو آمادہ کریں گے. اب 8 حملے ہو چکے ہیں، 12 ہوں گے، 15 ہوں گے، لیکن اگر یہ 10 دن کا فارمولا قبول کر لیتے ہیں تو پھر اسرائیل کا جو پلہ ہے وہ اتنا بھاری نہیں ہوگا. سر یہ ہرموز کے اوپر جو باقی چیزیں تو فیوچر کی ہیں، اس باری بھی جب یہ ٹروس ہوا، پہلے جب MOU سائن ہوا تو تب بھی ایران کی اسسٹنس تھی کہ جتنی چیزیں ہیں وہ نارتھ سائڈ سے ان کی طرف سے شپس گزریں گی. اس فارمولا میں آ رہا ہے کہ آپ دونوں سائڈ سے گزرنے دیں. کیا یہ قابل قبول ہوگا کہ اس کو بھی وہ ایران سمجھے گا کہ بہت زیادہ ہماری سوورینٹی ڈیلیوٹ ہو رہی ہے؟ بیکاز یہ تو انہوں نے، آپ کو یاد ہے 5ویں نکات میں یہ نقطے میں تھا کہ ایران عمان کے ساتھ بیٹھ کے اس کی مینجمنٹ کا طریقہ طے کر لے گا. کیا ایران اس پہ بھی اڑ سکتا ہے کہ اس پہ آگے چیز بڑھ سکتی ہے؟ یہ ایک منطقی بات ہے کہ اگر دونوں نے فیصلہ کرنا ہے تو دونوں کی چینلز پہ فیصلہ ہوگا، اور دونوں نے بات چیت کرنی ہوگی دوسرے عرب ممالک سے، خلیج کے جو ممالک ہیں. اور پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سی دنیا کے دوسرے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کہ سروس فیس دی جاتی ہیں. آپ نے ترکی کا ذکر نہیں کیا. ترکی بھی بلیک سی سے فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے جو کہ میڈیٹرینین میں آتی ہیں کشتیاں، وہ فیس دیتی ہیں. تو کسی طرح سے ایک فارمولا نکل آئے گا جس میں دونوں عمان اور ایران کو کچھ رقم ملے اور وہ اجازت دیں گے کشتیوں کو. چین کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا کیونکہ چین کی بیشتر جو امپورٹس ہیں، انرجی امپورٹس، وہ عرب ممالک سے، خلیج کے عرب ممالک سے آتی ہیں. ایران سے بھی بہت کچھ آ رہا ہے لیکن زیادہ تر ان کی انرجی امپورٹس جو ہے وہ عرب کنٹری سے آ رہی ہیں. تو وہ بھی ظاہر ہے بیک گراؤنڈ میں ضرور ایران پہ پریشر ڈالیں گے. انہوں نے پبلکلی بھی کہا کہ ہرمز کو کھولنا چاہیے اور پاکستان نے ان کی سائڈ لی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تحت وہ پیراگراف 5 کی ترمیم ہو سکتی ہے اور عمان اور ایران کو ذرا کنٹرول زیادہ ملے اور پھر دونوں طرف کشتیاں شروع ہو جائیں. اگر یہ نہ ہوئی تو ایک بہت بڑی کرائسس جو ہے وہ آ رہی ہے. امریکہ کے اسٹریٹجک ریزروز، آئل ریزرو جو ہے ختم ہو رہے ہیں، اور اگر بابل منڈب بند ہو جاتا ہے تو 7% انرجی، گلوبل انرجی وہاں سے گزرتی ہے. اگر وہ بند ہو جائے تو ایک گلوبل انرجی کرائسس ہوگی. اور یہاں پہ امریکہ میں خاص طور پہ، کیونکہ یہاں پہ پیٹرول کی قیمت جب جنگ شروع ہوئی تھی تو تقریباً $3 سے کم فی گیلن تھا، اور آج 4 گیلن سے اوپر. نہیں، یہ باب المندب کی آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا اس کا ڈیٹا میرے سامنے پڑا ہوا ہے کہ گلوبل ٹریڈ کا 12% وہاں سے گزرتا ہے، 11% گلوبل آئل ٹریڈ وہاں سے ہے، 8% LNG ہے. اور اگر اسٹریٹ آف ہرموز بند ہے اور اس کے بعد یہ بھی بند ہو جاتا ہے پھر تو پوری دنیا میں بہت بڑا کرائسس آئے گا. سردیاں بھی آنے والی ہیں، جولائی آ گیا، اگست آ گیا، یورپ کو بھی چاہیے سپلائیز، وہ ساری، وہ تو ایک کرائسس سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس وقت اس ڈیل کے اندر آپ رکھنا کیا پڑ سکتا ہے؟ بیکاز ولی نصر جو پروفیسر ہیں جان ہاپکنس کے، آپ تو ذاتی طور پہ جانتے ہیں، انہوں نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا 1-2 دن پہلے جس میں انہوں نے لکھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں سائڈ سمجھتی ہیں کہ وقت ہمارے ساتھ ہے.
امریکہ سمجھتا یہ ہے کہ جو اکنامک اٹریشن ہے اور اکنامک ہارڈ شپس ہیں ہم اور تباہی پھیلائیں گے, اڑا کے رکھ دیں گے سارا کچھ, تو ان کے گھٹنے زمین پہ لگ جائیں گے. ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ رہے ہیں بھائی 4 مہینے وہ گزارا کر لیں گے, بٹ دے تھنک کہ یہ گھٹنے زمین پہ آ جائیں گے. ایرانی کہتے ہیں کہ اس کے مڈ ٹرم پولز کی ڈیڈ لائن ہے, آئل پرائسز بڑھ گئی ہیں, گلوبل ٹریڈ شاکس ہیں, اور اس لیے وقت ہمیں تو پھر بھی پتا ہے کہ اس کی ڈیڈ لائن اکتوبر نومبر ہے, ہم تو اس سے زیادہ مار کھا ہی لیں گے. تو وہ کہتا ہے دونوں سمجھتے ہیں, لیکن امریکہ غلطی یہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. دے ڈونٹ ہیو این آپشن آف آپٹنگ آؤٹ. امریکہ کین آپٹ آؤٹ. تو پھر امپیڈیمنٹ کیا ہے؟ کیوں ہم, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ 10 دن کا فارمولا میں سب سے بڑا سیریس چیلنج کیا ہے؟ چیلنج کے بجائے میں کہوں گا کہ اپرچونٹی ہے صدر ٹرمپ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی, کہ کچھ ایسا فیصلہ کریں جس سے کہ ہارموز کھل جائے, اور پھر بوتھ سائڈز کین کلیم وکٹری اور دے کین ٹون ڈاؤن. لیکن نقصان اتنا پہنچ چکا ہے گلوبل انرجی سپلائیز کو اور اسٹریٹجک ریزروز کو کہ اکتوبر سے پہلے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اور صدر ٹرمپ کو اب لگتا یہی ہے کہ ریپبلکن پارٹی اور صدر ٹرمپ کو بہت نقصان ہوگا الیکشنز میں, مڈ ٹرمز میں, کیونکہ الیکٹریٹ کی کا رجحان ہے وہ بہت تبدیل ہو چکا ہے. اور خاص طور پہ اسرائیل کی طرف جب دیکھتے ہیں امریکن, تو ینگ ڈیموکریٹس جو ہے 84% جو ہے وہ انفیوریبل ویو آف اسرائیل, اور پبلک اوور آل 60% انفیوریبل. ینگ ریپبلکنس 57%, مطلب کہ اکثریت ینگ ریپبلکنس کی انفیوریبل ویو آف اسرائیل. تو صدر ٹرمپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اپنے حق میں بجائے یہ کہ اسرائیل کی بات ماننے میں. تو یعنی کہ اس وقت جو ایرانی کیلکولس ہے وہ زیادہ ساؤنڈ گراؤنڈز پہ ہیں, بیکاز ان کی تو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کہہ رہی ہیں کہ رویہ نہیں بدلے گا, یو نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن. اب ذرا آ جائے پاکستان پہ. یہ جو اسکندر مومنی آئم میں ہیں, ان کا IRGC بیک گراؤنڈ ہے, غالب آف صاحب کا اپنا IRGC بیک گراؤنڈ ہے, سب کچھ ہے. تو ایک چیز تو کلیئر آئی ہے, کیا سگنیفیکنس ہے ان کے آنے کی بجائے اس کے کہ غالب آف آتے یا اراکچی صاحب آتے جو پہلے آتے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اب جو ڈرائیونگ سیٹ میں پہلے تھوڑا سا فگ لیف تھا کہ IRGC بیک پہ تھی اور فرنٹ اس کا ایک ٹوٹلی پولیٹیکل فرنٹ تھا غالب آف اور اراکچی صاحب کا, اٹ مینز ناؤ IRGC ہیز کم ٹو دا فرنٹ. اب ڈائریکٹلی اس کا ایک فائدہ بھی ہے کہ ایمبیگوٹی ختم ہو جائے گی کہ کون فیصلے کر رہا ہے. پہلے ہوتا تھا جی کس کے پاس پاور ہے, بڑے پاور سینٹرز بن گئے ہیں. اگر یہ کوئی میننگ فل میٹنگز کر کے جاتے ہیں اسکندر مومنی, ڈو یو تھنک کہ یہ میسیجنگ جو لے کے جائیں گے یہ میننگ فل ایک وہاں سے ہمیں جواب میں ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے تہران میں؟ بالکل, یہ بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے ڈائریکٹر CIA کو اس میں شامل کریں نیگوشیٹنگ ٹیم میں, تاکہ ڈائریکٹ بات چیت ہو جائے. اب ان کے پاس اور بھی لوگ ہیں جن کی بہت ایکسپیرینس ہے ایران کے ساتھ نیگوشیشنز کرنے میں. بل برنز جو کہ CIA کے ڈائریکٹر بھی رہے, اس سے پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سینئر آفیشل تھے, اور وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ سول سرونٹ رہے ہیں, ان کو شامل کر سکتے ہیں. جنرل پیٹریس کو لا سکتے ہیں, وہ اس علاقے کو اچھی طرح جانتے ہیں, اسرائیل کے ساتھ بھی ان کا اچھا تعلق ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنی ٹیم کی شکل بدلیں اور IRG سے ڈائریکٹ بات چیت کریں تاکہ فیصلہ کریں. اب آپ نے سنی ہوگی ایک اور خبر, یہ بھی اسرائیلی سیکیورٹی رپورٹنگ ہے کہ سپریم لیڈر جو ہے وہ ایران میں اس وقت نہیں ہے, تو شاید انہیں بھی کسی اور ملک میں ٹریٹمنٹ کے لیے بھیجا ہوا ہے. تو اب ان کے باہر جانے سے لگتا یہی ہے کہ IRGC از ان فل کنٹرول. سر لاسٹ یہ مجھے بتائیے کہ ہم نے دیکھا سعودی عربیہ پہ پرنس سلطان بیس پہ حملہ ہوا ایران میں, پھر اطلاعات یہ تھی کہ پاکستان نے بڑا کیٹیگوریکلی کنوے کر دیا ایران کو کہ سعودی عربیہ از آف دا بکس پہ, ہمارا پیکٹ ہے, پھر ہم یہ رول نہیں کر سکتے. پھر ہم دیکھا چائنا کے فورن اسپوکس پرسن جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ تمام ملکوں کی سوورنٹی ہو, لیکن سعودی عربیہ بائی نیم کہا کہ سعودی عربیہ کی ٹیریٹری سوورنٹی نہیں ہوگا. تو اس کے بعد ہم نے کوئی حملہ ہوتے نہیں دیکھا. کیا سعودی عربیہ اگر نہیں ایران ٹارگٹ کرتا
تو ڈز اٹ مین کہ پاکستان ابھی بھی لیڈ نیگوسیشنز میں ایک لیڈ پوزیشن میں ہے؟ بیکاز یہ بہت بڑا ایک بیک آف کروانا ہے سعودی عربیہ سے، اگرچہ ہوتیز کو وہ ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں ایران کے، بٹ اسٹل پاکستان اور چین کا کی میسیجنگ جو ہے وہ دونوں ایک ہی رخ میں جا رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایران کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو دے آر بینگ ویری اسمارٹ اباؤٹ اٹ. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سعودی عرب پہ حملہ کر رہے ہیں یا اردن پہ حملہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم امریکن بیسز جو سورسز آف ایگریشن ہاں وہ چن کے ان پہ حملہ کر رہے ہیں. اور عمان سے جو رپورٹ آج صبح میں نے سنی تھی، مارتھا ریڈٹس رپورٹ کر رہی تھی کہ کھانے پہ وہ نکلے تو سائرن بجے، بٹ پیپل ور گوئنگ اباؤٹ نارملی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ حملہ ہمارے پہ نہیں ہو رہا، یہ امریکن بیس پہ ہو رہا ہے. تو ایران از بینگ ویری کیئرفل کہ وہ جنگ نہیں کر رہے خلیج کے ممالک سے یا سعودی عرب سے، وہ جنگ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. سر لاسٹ 10 سیکنڈز، کیا امریکہ کے پاس اب یہی آپشن ہے کہ 8-7 دن بہت بڑے دھماکے دھموکے کرے اور پھر ٹاکس پہ آ جائے؟ Is that the only solution now, viable solution? It will dig a deeper hole. یہ پرانی کہاوت ہے کہ when you escalate before de-escalating. Stop digging. نہیں. That will only satisfy one man and his ego, لیکن it will not achieve any political purpose. انہیں چاہیے کہ پیراگراف 5 کی بات کریں اور اس پہ 10 دنوں میں فیصلہ کریں and then be done with it and declare victory and go home. جی شہزاد صاحب بہت شکریہ. اینڈ آئی تھنک ابھی ہم کلوز اس کو واچ کریں گے. اب ذرا بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد آ کے ذرا پاکستان کی بات ہو جائے، کشمیر الیکشنز اور تمام جو تماشا چل رہا ہے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. خطے میں جنگ چل رہی ہے، یہاں بھی ماشاءاللہ کافی کنٹروورسیز ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کی کنٹروورسی چل رہی ہے، اس پہ دوسرے بیان اور بھی سخت آ گئے، وہ معاملہ اور گرم ہو گیا. پی ٹی آئی سے نورین نیازی صاحبہ نے کچھ ایسی باتیں کر دی، انہوں نے کہا یہ پورا ڈرامہ تھا جو مار کے حق ہوا اور وہ مودی کے ساتھ مل کے گیم ہو گئی، وہ اس کو بھگت رہی ہیں. کشمیر، آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن چل رہے ہیں اس میں روز کنٹروورسیز. آج بھی آڑے ہاتھوں مریم نواز صاحبہ نے لے لیا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں کشمیر میں آ کے، اور شی واز ٹیکنگ اے ڈگ ایٹ بلاول بھٹو سے پہلے جو تھے رانا ثناء اللہ، اور پھر خواجہ آصف کا استعفیٰ مانگ رہے تھے. عجیب چیزیں چل رہی ہیں. آج نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی، فار دا فرسٹ ٹائم وہاں پہ یہ اناؤنس ہو گیا کہ مرحلہ وار انتخابات ہوں گے، ایک دن نہیں ہوں گے جو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. اب فیز 1 جولائی 27 کو میرپور ڈویژن ہوگا، اس کے الیکشن ہوں گے، اس میں 13 حلقے ہیں. فیز 2 اگست 2 کو ہوگا، اس میں 9 حلقے ہیں. اور فیز 3 ہوگا پونچھ ڈویژن، اس میں راولا کوٹ اور وہ علاقے ہیں جس پہ سارا اس وقت جھگڑا وگڑا سب کچھ چل رہا ہے. اب بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ریگنگ کی فارم ہے شاید، کیونکہ جب ایک آپ قسط وار کرتے ہیں تو بقول کرٹکس کے مینجمنٹ آسان ہو جاتی ہے. پھر اگر ایک پارٹی ایک ڈویژن کے اندر پہلے ایک آدھے ڈویژن میں جو اچھا رزلٹ دکھاتی ہے تو اس کی ہوا بن جاتی ہے اور پھر وہی آگے کیری آن کرتی ہے تو اور بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. سو یہ کافی اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اس پہ ہی بات کرتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اتنی کانفلکٹ کی فضا کیوں بن گئی ہے؟ بیکاز بہت سے سخت بیانات ماضی میں زرداری صاحب کے بھی تھے، نواز شریف صاحب کے بھی تھے. اب اچانک وائی از مولانا ان دا ٹارگیٹ، اور دوسرا مولانا صاحب نے ٹائم کیوں چنا؟ کافی باتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضیاء الرحمان صاحب ہیں، سینٹرل کوآرڈینیٹر ہیں JUF کے، بہت شکریہ. عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر لیڈر ہیں MNA ہیں PTI کے. اور دانیال چودھری PMLN پارلیمنٹری سیکرٹری فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ایک کوئک دانیال آپ سے شروع کرتا ہوں، ویری کوئک، بیکاز میں نے دوسری باتوں پہ جانا ہے. یہ 3 فیزز میں کیوں کیا ہے؟ کیا آپ کو کوئی خطرہ تھا کہ کنٹرول نہیں ہو رہا الیکشن؟ آپ نے 3 فیزز کر لیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا باقی میں ہو جاتا الیکشن. اور یہ جو ایریا تھا جہاں پہ یہ راولا کوٹ وغیرہ ہے، پونچھ ڈویژن، اس کا تو چلیں مجھے سیکنڈ فیز میں سمجھ آتا ہے. سارے کو 3 فیزز میں کیوں کر دیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی مالک صاحب فار ہیونگ می آن دی شو. مالک صاحب سب سے پہلے آئی تھنک کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے الیکشنز کی ٹرانسپیرنسی کے لیے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. اور لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بڑا ہی ایک ایسا سبجیکٹ ہے
جس میں یوز آف فورس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اگر زیادہ یوز آف فورس کیا جائے تو آپ کی چیزیں خراب ہوتی ہیں، اور اگر کم کیا جائے تو آپ کو ایک خطرہ لاحق تھا کہ کچھ چیزیں خراب کرنے کے لیے جو عناصر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. تو بیسکلی اٹس اے پریمپٹیو میجر آئی تھنک ٹیکن بائی دی الیکشن یہ کمیشن. سارا آپ کو کنسنٹریٹڈ ایک ہی ڈویژن میں ہے. میرے سامنے نقشہ پڑا ہوا ہے سر کشمیر کا، پورا آزاد کشمیر کا. دیر کوٹ ہے اور راولا کوٹ ہے، یہ دو ہیں جو ٹربل سپاٹس ہیں، اور بقول آپ کی حکومت کے کچھ درجن افراد ہیں جن کو ایک طرف ہم نے بٹھایا ہوا ہے، نہ عوام ان کے ساتھ ہے نہ وہ کچھ ہے. اب آپ نے اس کو اتنا بڑا مسئلہ کنسیڈ کر دیا کہ پورے الیکشن کو آپ نے سٹیگر کر دیا 3 قسطوں کے اندر، جس کا فائدہ الیکشن کا آپ کو ہوگا. تو یا تو کہیں کہ مسئلہ بہت بڑا ہے، ہمارے سے قابو نہیں ہو رہا، ہم نے 3 قسطوں میں الیکشن کر دیا، یا تو کہیں وہ کہتے ہیں مسئلہ ہی بڑا نہیں ہے، تھوڑے سے ہیں، غدار ہیں یا فلانے ہیں، اور ایک ڈویژن میں ہے. تو 2 ڈویژن، مجھے 3-4 حلقوں کا تو سمجھ آتا ہے، آپ پوسٹ پون کر دیتے. آپ نے پورے الیکشن کی حیت بدل دی. دیکھیں مالک صاحب، کیونکہ یہ لا اینڈ آرڈر کی جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اگر آپ یوز آف فورس کے ساتھ تمام اپنے ریسورسز ایک ہی الیکشن کے اوپر اور آپ ہر جگہ لگاتے، اور خاص طور پہ ایسے جو علاقے ہیں جہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن بننے کی آپ کو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، یا وہ عناصر جو بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں الیکشن ڈے کا اور اسی لیے کی چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا یا خراب کرنے کا، تو بیسکلی آئی تھنک دس از اے اسٹریٹجی. یہ آپ مانتے ہیں کہ جو پہلا ڈویژن اٹھا گیا جو پارٹی، اس کا بہت زیادہ ہوا بن جائے گی الیکشن میں؟ دیکھیں یہ تو ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے نا، کیونکہ آپ نے پہلے پہ آپ نے میرپور ڈویژن رکھا ہے جہاں پہ پی ایم ایل این بڑی سٹرونگ ہے. نہیں، وہاں تمام پارٹیز سٹرونگ ہیں جی، لیکن پی ایم ایل این کا جو نیریٹو ہے وہ ری بلڈنگ کا، کنسٹرکشن کا، دوسروں کا بھی ویو لے لیں تو اس طرح انشاءاللہ. لیکن اس میں بہتری ہوگی، کچھ چیزیں خراب نہیں ہوں گی انشاءاللہ. چلیں مان لیتے ہیں آپ کی بات. ظاہر رحمان صاحب، یہ کوئی 2 نمبر کام ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے؟ مالک بھائی، آپ کو مجھ سے بہت بہتر پتا ہے کہ یہ پاکستان میں پہلے اسی طرح ہوا کرتا تھا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہوا کرتے تھے، پھر اس کے بعد صوبائی اسمبلی کے انتخابات 3 دن بعد ہوا کرتے تھے، تو اس لیے ختم کیا تھا. اور ختم اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ اثر انداز نہ ہو سکیں. اور پھر اسی چیز کو اب دوبارہ کشمیر میں، تو پھر جس بنیاد پہ ختم کیا گیا تھا وہ بنیاد بحال ہو گئی کہ اثر انداز ہونے کے لیے کیا گیا. جہاں تک کشمیر کے ایشو کی بات ہے، کشمیر کے ایشو کو آپ نے بھی سوال میں یہ بات کی ہے، میرے خیال میں صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا. ہم نے بین الاقوامی طور پر بھی پاکستان کو ڈیفینسو پہ کھڑا کیا ہے، اور ہم بیک فٹ پہ لے گئے ہیں. تو یہ چیزیں شاید ان کو محسوس ہو رہی ہوں گی کہ یہ الیکشن میں ہمیں ہٹ کریں گی. تو وہی پرانا طریقہ کار اپنایا گیا ہے جو میرے خیال میں جس بنیاد صاف شفاف انتخابات، شاید یہی صاف شفاف پاکستانی سٹائل صاف شفاف. میرے خیال میں واپس پرانے کم از کم طریقوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. نہیں صاحب، آپ کی پارٹی کا کیا سٹانس ہے؟ آپ لوگ تو بولتے نہیں ہیں، ویسے کمیٹیز میں آپ نہیں بیٹھتے. آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، وہاں بھی آپ لوگ نہیں گئے. جج وہاں پہ انہوں نے لگ گئے جو بھی لگنے تھے، وہاں بھی آپ نہیں گئے. اس پہ بھی خاموش ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی نارمل چیز لگ رہی ہے جو دانیال کہہ رہے تھے؟ نہیں دیکھیں، اگر بیرسٹر صاحب کا جواب یہ ہوتا کہ جی یہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے تو بات سمجھ میں آتی. بات ہے اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت یہ باتیں کر رہی ہے، لا اینڈ آرڈر ڈسکس کر رہی ہے، تو سمجھ آتا ہے کہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے جو کہ بہت برے طریقے سے مس ہینڈل ہوا ہے. جب ایک پولیٹیکل ایشو مس ہینڈل ہو گیا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، تو پھر الیکشن آپ نے آلریڈی ڈیلے تو کر دی ہے. جب 3 فیزز میں لے کے جا رہے ہیں تو سارے الیکشن کو کیوں نہیں 1 مہینہ آگے لے جاتے؟ تو اس میں تو کوئی ہارم نہیں تھا. اس طرح کی سپلٹنگ کر کے آپ ایگزسٹنگ الیکشن پہ اور زیادہ سارے تحفظات ریز کر رہے ہیں، اور میرے خیال سے مسئلہ اس میں حل نہیں ہوگا. مسئلہ اس میں اور پیچیدہ ہوگا، اس میں جماعتوں کے اور زیادہ تحفظات ہوں گے. جہاں تک آپ ہمارے بائیکاٹ کے حوالے سے آپ نے 3 ڈفرنٹ چیزوں کی بات کی. دیکھیں، جوڈیشل کمیشن کا ایک ڈفرنٹ سینیریو ہے، وہ آپ بیرسٹر گوہر وغیرہ کی سٹیٹمنٹ اس پہ آلریڈی آ گئی ہے، اس چیز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹس دیکھ لیں، ہمارے بیٹھنے نہ بیٹھنے سے فرق نہیں پڑنا تھا. بھائی وہی ہائی لائٹ تو ہوتی ہے نا، جو عمران خان جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بولتے نہیں ہیں. نہیں، وہ ہائی لائٹ تو آلریڈی جب آپ سے لیڈروں کے بیانات پہ سوال پوچھے تو آپ کہتے ہیں ذاتی رائے ہے.
اس نے بننا ہے. نہیں وہ دیکھیں عوام تو بے وقوف نہیں ہے نا. دیکھیں ایشوز یہ ہائی لائٹڈ ہیں, خالی ایک بیٹھ کے پروسیس کو لیجیٹیمائز کرنا وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. تیسری جو آپ نے ریز کیا تھا کشمیر کے بائیکاٹ کا ایشو, دیکھیں اب کیونکہ الیکشن کا ایک فیز وائز بھی کر دیا اور ڈیلے بھی ہے, میرے خیال سے یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ پولیٹیکل ہماری کمیٹی کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے, انہیں اپنے آزاد کشمیر چیپٹر کو آن بورڈ لے کے یہ اب ایک نئی قسم کی چینجنگ صورتحال ہے, اور خاص طور پہ اس میں جو 12 سیٹیں ہیں جن پہ جھگڑا ہے وہ سیکنڈ فیز میں لے گئے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ریڈریس کر کے 1-2 دن میں پارٹی کو اپنے لائے عمل ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. یہ ضابطہ ہے جہاں صاحب کل میرے شو میں تھے کامران مرزا صاحب, انہوں نے بڑی باتیں کنفرم کی. میں نے ان سے بڑا پوچھا آپ کی بڑی یہ بیہائنڈ دا سینز ٹانکے پیار محبتیں بڑھ رہی ہیں پی ٹی آئی والوں سے کہ چلو مل کے کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی ملا لیں گے اور سب کچھ, کیا ہو کیا رہا ہے؟ مالک بھائی اصولاً یہ چیز ہونی چاہیے, اور یہ اب تک اگر نہیں ہوئی تو بہت تاخیر ہو گئی ہے. اور وہ اس لیے کہ پی ٹی آئی اور ہم جو ہیں اس وقت پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم حکومت جس طرح کے اقدامات کی طرف جا رہی ہے, جس طرح امن و امان میں ناکام ہو رہی ہے, جس طرح معیشت کے حوالے سے ناکام ہو رہی ہے, اگر پوزیشن اسی طرح سپلٹ رہے گی اور ہم ایک دوسرے سے اتنا دور رہیں گے, ایک آپس میں بیٹھے بھی ہوں گے, بات چیت بھی کریں گے. ایک گاؤں میں 2 چودھری تو نہیں ہوتے. اب مولانا صاحب ہوں اور سامنے محمود اچکزئی صاحب ہوں, تو مولانا صاحب تو ان کے لیے خطرہ ہے نا, وہ لیڈر جو اپوزیشن بنے ہیں اتنی مشکل سے, آپ لوگ وہ بھی لے لیں گے ان سے؟ مالک بھائی نہیں, کبھی بھی نہیں لیں گے. ہم نے ان کو سپورٹ کیا لیڈر آف دی اپوزیشن بننے میں, اور ہم پی ڈی ایم میں اکٹھے رہے ہیں. یہ تلواریں جو ہیں یہ ایک ساتھ رہی ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور یہ اگر کل ایک ساتھ تھی تو آج بھی ایک ساتھ ہو سکتی ہے. اصولاً پاکستان کے جو حالات ہیں, ان حالات میں اپوزیشن کو ایک مضبوط رول کی طرف جانا چاہیے. دانیال کوئی فکر ہے آپ لوگوں کو؟ وہ تو کھل کے بات کر رہے ہیں, بڑی پیار محبتیں بڑھ رہی ہیں پی ٹی آئی میں, جے یو آئی میں, اور مولانا صاحب نے تو کہا ایک میٹنگ میں کہ بقول پی ٹی آئی والوں کے ان کو لیڈران کو کہا انہوں نے کہ میں پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ میں لا لوں گا. آپ کے لوگوں کے اندر یہ بات چیت ہو رہی کہ بالکل ہی chill.com چل رہا ہے ابھی تک آپ کا؟ دیکھیں مالک صاحب, میرج آف کنوینئنس جو ہوتی ہے وہ جب بھی کی جائے تو اس کی ایک ٹائم ہوتا ہے جو چل سکے, ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ نہیں ہوتا. مولانا جو ہیں وہ اور تحریک انصاف ایک عارضی دور کے اوپر 4 دن 5 دن 6 دن تو اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں, لیکن دونوں کا جو ہے نا پیمانہ وہ بڑا الگ ہے. تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو ایک ٹیسٹ ٹیوب مانسٹر تھا جس کو کریٹ کیا گیا, اور جو اپنے علاوہ ان کے لیڈران کی جو انا ہے ملک سے, قوم سے, یہاں ہر چیز سے بڑی ہے. اور اگر یہ آ کے کبھی اکٹھے بیٹھے بھی تو کچھ گھنٹے, کچھ دنوں اور کچھ وقت کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. دیکھیں مولانا صاحب کی جو مین لڑائی ہے یا ایشو ہے وہ تو ہے پاور کی, اور وہ پاور ہے کے پی کے میں, اور وہ ہے ایبسلیوٹ پاور. آپ کے خیال میں مولانا صاحب اس وقت اچانک کیوں شروع ہوئے ہیں دانیال؟ کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوا, کوئی کچھ نہیں ہوا, اچانک کیوں مولانا صاحب اتنے غصے میں آئے ہیں؟ 3 چیزیں: پولیٹیکل irrelevancy ٹو بی ریلیونٹ, ایک جو کمٹمنٹس آئی تھنک ان کو یا ان کو جو امید تھی اور جو کمٹمنٹس کچھ پہلے تھی وہ پوری نہ ہوئی. کس کی طرف سے؟ کیا کمٹمنٹس تھی؟ کمٹمنٹس کس کی طرف سے؟ وہ کمٹمنٹس کیا تھی؟ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ. لیکن دیکھیں جو مولانا صاحب کی اپنی تقریر سے سمجھ آتا ہے, اگر اس کو ڈائسیکٹ کریں یا اگر دیکھیں کہ ڈیول از آلویز ان دا ڈیٹیل, اف یو گو انٹو دا ورڈز, تو سب سے پہلی بات کرتے ہیں ایبسولوٹ پاور کی. اور اس صوبے میں وہ لوگ جو عمران خان کے فارمولے سے, عمران خان سے پیچھے بھاگ گئے ہیں, اور مولانا صاحب اس چیز کو کیپٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ not only a religious party but he wants to play on the political ground as well. تو ان کا ایک اعتماد اور ان کو اپنی طرف کھینچنے کی ایک یہ مولانا صاحب کا ایک طریقہ کار ہے. اور آئی تھنک یہ پولیٹیکل عمیر ایک بات تو بتائیں, آپ لوگوں کا کیسے یہ فلرٹیشن چلے گی آپ کی مولانا صاحب کی؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ سارا بیڑا گرک آپ لوگوں کو کر کے آپ لوگوں کو سیٹیں پکڑا دی گئی ہیں, تو ان کے تو سارے حق آپ نے مارے ہیں بقول ان کے, پی ایم ایل این نے تو نہیں مارے. تو آپ کو اور ان کا کس طرح کوئی جوڑ توڑ چل سکتا ہے؟ اچھا, اگر ہم اس بات پہ جائیں نا تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم مولانا صاحب کے اسٹیچر کو لمٹ کر رہے ہیں. پھر ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ مولانا صاحب کی سیٹ پورے تھرو آؤٹ بلوچستان انہوں نے کنٹیسٹ کیا, ان کے بہت سارے کینڈیڈیٹ سندھ میں بھی کھڑے تھے, ان کی ساری سیٹوں کے لحاظ سے گریوینس ہے, کچھ کے پی کے اسپیسیفک نہیں ہے. اور کے پی میں اگر ہیں ٹھیک ہے, ہلکے پن پوائنٹ کریں, ہم تو آج بھی تیار ہیں. بات ہے ہم نے تو کہا 8 فروری پہ جوڈیشل کمیشن بنائے, بات ہے 8 فروری کامن ویلتھ کی رپورٹ تو یہ حکومت وقت بٹھا چھپا کے بیٹھی ہوئی ہے.
ہے. بات ہے اتنا کون سا مشکل بات ہے, پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. بات ہے کہ آپ کہیں کہ جی نہیں پچھلا الیکشن اگر ٹھیک تھا تو یہ بھی ٹھیک ہے. فلور آف دا ہاؤس پہ آپ تو خود ایڈمٹ کر چکے ہیں دھاندلی. تو جب پریمیئر کی طرف سے ایسی باتیں آ چکی ہوں تو پھر کیا یہ کیسے آپ مسئلہ حل کریں گے؟ آپ یہ لوگ تو آپ کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے بقول آپ کے. مالک بھائی بہت سنجیدہ بات ڈسکس ہو رہی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ارریلیونسی کی بات کی ہے میرے بھائی نے, دانیال بھائی نے, کمٹمنٹس کے پورا نہ ہونے کی بات کی ہے. میں تو شاید ان کو کی معلومات میں نہیں ہوگا, الیکشن کے فوراً بعد اگر سب سے پہلے حکومت میں شامل ہونے کے لیے کسی سے رابطہ ہوا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. ابھی بھی 2 ہفتے پہلے اگر بلاول صاحب گھر آئے تھے اور سندھ اور بلوچستان کی حکومت میں شمولیت کی دعوت دی تھی, 26ویں آئینی ترمیم کے دوران بھی یہ ساری چیزیں موجود تھی, مولانا صاحب نے اس کا انکار کیا. تو ارریلیونسی کی بات تو ان کو شاید خود لیڈرشپ آن بورڈ نہیں لیتی. دوسری بات ان کے لیڈران بھی روز آئے ہوتے تھے. دوسری بات میں بصد احترام ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے لیڈرشپ جتنی بھی پاکستان کے بڑے لیول کی لیڈرشپ ہے وہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس وقت ہمارے بلوچستان میں پشتون اور بلوچ بیلٹ میں فاٹا میں اور کے پی میں جو امن و امان کے حالات ہیں, جس طرح کے حالات ہمارے ہاتھ سے سرک رہے ہیں. مولانا صاحب تو تبھی پاور کی بات کریں گے, تبھی اقتدار کی بات کریں گے اگر وہاں پہ امن و امان, اگر وہاں جینے کا حق ہوگا, اگر ہم وہاں بات کریں. مولانا صاحب کا غصہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ ہے. مولانا صاحب اپنے گھر جاتے ہیں اپنے گاؤں میں, اور اس لیے جاتے ہیں کہ دہشت گردوں کو یہ مورال ڈاؤن ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس حالت میں جب 50 اور 60 لوگ راکٹ لانچروں کے ساتھ ان کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہیں. فتویٰ بھی ہے نا ان پہ. جی وہ مرتد کا وہ بھی فتویٰ بھی صرف اس کی جی جمہوریت اور آئین کی بات کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کے اپنے علاقے میں پورے کے پی میں فاٹا میں یہ نو گو ایریا بن چکے ہیں. آپ ہمیں پاور کی بات کرتے ہیں, ہم خود آپ سے امن و امان کا حق مانگ رہے ہیں, اور اس بنیاد پر آپ ہمیں کہیں کہ جی ارریلیونٹ ہو گئے اور آپ اختیار مانگ رہے ہیں. اگر میں آپ کو اس کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ علاقے آپ کے ہاتھ سے سرک رہے ہیں خدا کے لیے, اور یہ مالک بھائی تو ان کے ساتھ یہ تو واضح ہو گیا کہ کیوں بول رہے ہیں وہ, اس وجہ سے بول رہے ہیں آپ کے خیال میں. مالک بھائی میں ایک چیز ایڈ کر لوں اگر اجازت ہو. ہم نے یہ باتیں ان کی آل پارٹیز کانفرنس میں کی, ہم نے یہ باتیں پارلیمنٹ کے فلور پر کی, ہمارے آواز کو بند کیا گیا, بلیک آؤٹ کیا گیا, ہمارے جلسوں کا بلیک آؤٹ کیا. اگر میں پشین جاؤں گا جہاں کوئی نہیں جا سکتا, اگر میں 400 اور مردان جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں اور اتنے بڑے بڑے جلسے کرتا ہوں, تو میں تو دنیا کو پیغام دے رہا ہوں کہ یہاں پر امن کی طرف بات جاری ہے. آپ بلیک آؤٹ کیوں کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے بیٹھے کہ دانیال کہتے ہیں تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے گزار لیں گے, اس کے بعد تو یہ ایک دوسرے کا, ان لوگوں نے تو آپ کی سیٹیں ماری ہوئی ہیں. دیکھیں میں اگر سیٹوں کی بات ہے, مجھے اگر انتخاب پر اعتراض ہے تو پورے پاکستان کے انتخاب پر اعتراض ہے, لیکن اگر پاکستان کے امن کو خطرہ ہوگا, پاکستان کی معیشت کو خطرہ ہوگا, تو اپوزیشن جو ہے وہ منیمم پوائنٹ ایجنڈا پہ بیٹھا کرتی ہے, وہ اس پہ پی ٹی آئی اور ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے. آپ کو نکالنے کے لیے کم از کم اکٹھے ہو سکتے ہیں. دانیال صاحب سن لیا آپ نے, آپ کو نکالنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. لاسٹ 10 سیکنڈ آپ کو بات کروں. دیکھیں یہ انہوں نے پوری بات جو نا خود میری جو بات کو ریٹریٹ کیا, اس کو واپس ری افرم کر دیا کہ کیا ایشوز ہیں کہ پولیٹیکل جو پاور ہے اس کی پرسوٹ ہے. کے پی کے میں وہ بری طرح فیل ہو گیا ہے, پی ٹی آئی وہ ڈیلیور نہیں کر سکی, وہ لا اینڈ آرڈر. تو all is fair in love and war, دانیال. The floor is open for مولانا. He has وہ اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیں گے, اس کو کیپٹلائز کریں گے, ان کی مدد سے کریں, ان کے بغیر کریں, لیکن اس پلیٹ فارم جو ان کے لیے اویلیبل ہے, وہ فیلڈ اویلیبل ہے, اس میں مین لوگ اویلیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, we run out of time. دانیال I'm sorry I have to cut you off, we have run out of time. ناظرین بات میں تو جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ تھی کشمیر کے الیکشنز پہ. سوال زیادہ اٹھ گئے ہیں, جواب کم آئے ہیں. اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی سنگین ہے تو پھر 2 سٹیجز میں کیوں نہیں ہو سکتا تھا, 2 ڈویژنز کٹھے کیوں نہیں ہو سکتے, 3rd کیوں ہوا ہے؟ اور اگر ویسے ہی اتنے زیادہ حالات خراب ہیں تو سارا الیکشن ہی تھوڑا سا بھی آگے جا سکتا ہے, لیکن اس میں ڈیٹ ہے کیونکہ گورنمنٹ ختم ہونی ہے, پرائم منسٹر فارغ ہو جائیں گے, نیا ہونا ضروری ہے, وہ سمجھ آتا ہے. اصل چیز اب یہ ہے کہ کون گارنٹی کرے گا ٹرانسپیرنسی, بیکاز جیسے ساری سائڈز مانتی ہیں جب پہلے ڈویژن کا فیصلہ آئے گا تو ایک ہوا ضرور بنتی ہے. اور پاکستان میں مین لینڈ میں اسی لیے یہ سلسلہ بند ہوا تھا کہ پہلے نیشنل اسمبلی کا پھر پروونشل کا, کہ جو پہلے دن جیت جس کی آ جاتی تھی وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا تھا. اس کا بھی تو کوئی حل نکالنا ہوگا. اینی وے بریک کا وقت ہو گیا, لیٹس ٹیک اے بریک. ناظرین بات بڑی سمپل ہے, آپشن صرف امن ہے دونوں کے لیے. کن شرائط پہ ہوگا, وہ شرائط ہے سینٹی کی شرائط ہے, سینسیبلٹی کی شرائط ہے. 2 چیزیں طے ہو گئی ہیں.
نہ ایران طاقت کے زور پہ ہرمز کو کھلوا سکتا ہے، نہ امریکہ طاقت کے زور پہ بند کر سکتا ہے، نہ امریکہ طاقت کے زور پہ اس کو کھلوا سکتا ہے۔ یہ ہونی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے، اور اس لیے، اور یہ لانگ ٹرم ہے۔ اور ایک چیز جو اچھی اب ڈیولپ ہو گئی ہے، نیا سیکیورٹی اور اکنامک پیراڈائم ڈیولپ ہو رہا ہے، اور خلیجی ممالک کو ایک چیز سمجھ آ گئی ہے کہ ایران انکلوسیو نیا سیٹ اپ بنے گا، اور اگر ایران کے اندر ان کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اور انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ ایران کا رویہ بدل دے گا۔ لیکن ایران کا رویہ ایران نے ثابت کر دیا خالی بم مارنے سے، دھمکی دینے سے، اس سے نہیں بدلے گا۔ سو نیو ایک اسٹرکچر آ رہا ہے جس میں، اور خاص طور پہ اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس نئے اسٹرکچر میں پاکستان، ترکیے کہ اب سارے مان رہے ہیں کہ ایک بڑا کرٹیکل رول ہوگا، یہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوں گے اور بہت سی چیزیں سے آگے ایڈ ہوں گی۔ انشاءاللہ اچھے وقت آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ 10 پوائنٹ، یہ جو 10 دن والا ٹروس ہے، اٹس لائکلی ٹو ہولڈ، ہوپ فلی اس پہ مان جائیں گے۔ باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔